जाएगी और तुम किसी परेशानी में घिरे होगे, कोई तुम्हें मशवरा देने वाला नहीं होगा, कोई सही रास्ता बताने वाला नहीं होगा। उस दिन तुम बूढ़े बाप को तलाश करोगे, अल्लाह अल्लाह। कभी घर के अंदर ढूंढोगे, कभी घर के बाहर ढूंढोगे। चार पाई तो होगी, लेकिन उसमें अल्लाह लेटने वाला बाप नहीं होगा। लाठी तो दीवार से लगी नजर आएगी, लेकिन उसे पकड़ के चलने वाला बाप नहीं होगा। तब तुम्हें एहसास होगा तुमने कितनी बड़ी नेमत को खो दिया है। तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी कितनी बड़ी दौलत तुम्हारे हाथ से जा चुकी है। ऐ मिल्लत के नौजवानों, बीबी बच्चों के लिए माँ बाप को न ठुकराया करो। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे घर में जो रिस्क उतरता है ना, उसी बूढ़े माँ बाप के सत्य में उतरता है। लोगों, अल्लाह तौफीक दे तो माँ बाप की कदर करो। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। नौजवानों, याद रखना, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, उसकी बद्दुआ भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर भी माँ 3-4 बच्चे पाल लेती है, मगर 3-4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। अल्लाह अल्लाह, क्या कहने हैं हजरत। बोले गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सच है हजरत। आज अक्सर लोगों का यह हाल है हजरत, दिगर कामों में हजार रुपए खर्च कर देंगे, जी जी। माँ बाप की दवाई के लिए 100-200 रुपए जेब से इस तरह निकालते हैं, ऐसा लगता है कि जिस्म से रूह निकल रही है। बोलिए, गलत बोल रहा हूं क्या? नौजवानों, याद रखना, तुम चाहे जितनी नमाजें पढ़ लो, तुम चाहे जितने रोजे रख लो, तुम चाहे जितने सदका तो खैरात दे दो, अगर माँ बाप तुमसे राजी नहीं है तो जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी न मिलेगी। पूछा इन उलमा किराम से। और ये भी याद रखना, तुम चाहे जितना बड़ा बन जाओ, लेकिन अपने माँ बाप से बड़ा नहीं बन सकते, कभी नहीं। मैं चाहे जितना बड़ा बन जाऊं, लेकिन मुझसे बड़ा मर्तबा इंसानों में मेरे माँ बाप का है, फिर मेरे माँ बाप से बड़ा मर्तबा हमारे असातिज़ा का है, असातिज़ा से बड़ा मर्तबा उलमा का है, उलमा से बड़ा मर्तबा औलिया का है, औलिया से बड़ा मर्तबा तबे ताबेईन का है, तबे ताबेईन से बड़ा मर्तबा ताबेईन का है, ताबेईन से बड़ा मर्तबा सहाबा का है, सहाबा से बड़ा मर्तबा नबियों का है, नबियों से बड़ा मर्तबा रसूलों का है, और रसूलों में सबसे बड़ा मर्तबा हमारे और आपके आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, सुन्नी सीमांचल कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती नवाज आलम साहब किबला। रात अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वालिद की रिजा में अल्लाह ताला की रिजा है, वालिद की नाराजी में अल्लाह ताला की नाराजी है। जिसके माँ बाप नाराज हो जाते हैं, उससे अल्लाह ताला भी नाराज हो जाता है, अल्लाह के रसूल भी नाराज हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, मा हक़्क़ुल वालिदैनि अला वलदिहिमा, ऐ मेरे आका, माँ बाप का हक अपनी औलाद पर क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाती हैं, हुमा जन्नतुका व नारुका, तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी है। मतलब यह है, अगर तुमने अपने माँ बाप को खुश कर दिया तो फिर तुम्हारे लिए जन्नत है, और अगर तुमने अपने माँ बाप को नाराज कर दिया
تو پھر تمہارے لیے جہنم ہے. یاد رکھیے گا جن کے ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں یا ان دونوں میں سے ایک ہے وہ شخص ہے اگر شہید بھی ہو جائے پھر بھی اسے جنت نہیں ملے گی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی. میرے آقا فرماتے ہیں احی والدہ کا، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ صحابی رسول عرض کرتے ہیں قالا نام، ہاں آقا میرے ماں باپ زندہ ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جا بیٹا اپنے ماں باپ کی خدمت کر، یہ تمہارے لیے جہاد سے بہتر ہے. تمہارے لیے جہاد سے بہتر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ او ماں باپ کو کہنے والوں، ماں باپ نے کیا کیا تیرے لیے کہ یہ کم ہے کیا؟ 9 مہینہ تیری ماں نے تجھے جو دودھ پلا کر پالا تو کبھی اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا ہے. پوچھا ان علماء کرام سے. اور باپ نے تو پوری زندگی دوسروں کی غلامی کرتے کرتے، دوسروں کی مزدوری کرتے کرتے تیرے نام کر دی. تم کہتے ہو ماں باپ نے کیا کیا؟ لوگوں یاد رکھنا، ماں باپ کی دولت نہیں، ماں باپ کا سایہ ہی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. بزرگوں نے فرمایا والد ایک سایہ دار درخت کی طرح ہوتا ہے. جس طرح سایہ دار درخت اپنے اوپر دھوپ برداشت کر لیتا ہے، نیچے بیٹھنے والوں کو چھاؤں دیتا ہے، اسی طرح باپ اپنے اوپر تمام تکلیفیں برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنے بچوں کو آرام دیتا ہے. بے شک. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے صاحب، دیگر کاموں میں ہم ہزاروں روپے خرچ کر دیں گے، ماں باپ کی دوائی کے لیے 100 روپے جیب سے نہیں نکالیں گے. لوگوں یاد رکھنا حدیث پاک میں ہے میرے آقا فرماتے ہیں من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ، جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر لمبی کرے اور اس کے رزق میں برکت عطا کرے، اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے. حدیث پاک کا مفہوم ہے جو بچہ اپنے ماں باپ کے نام پر خرچ کرتا ہے اللہ اس بچے کی عمر کو بھی بڑھا دیتا ہے اور اس کے رزق کو بھی بڑھا دیتا ہے. لوگوں اللہ توفیق دے تو ماں باپ کے نام پر خرچ کرنے سے کترایا مت کرو. جو بھی ماں باپ کے نام پر خرچ کرتا ہے اللہ اس کے گھر میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کے گھر سے بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، اس کے گھر سے مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، اس کے گھر سے پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. اللہ توفیق دے تو ماں باپ کی قدر کرو. اور ایک بات یاد رکھیے گا، اگر اس دنیا میں اگر کوئی ذات تم سے کوئی سچی محبت کرتی ہے تو وہ ذات ہے ماں. اگر یقین نہ ہو تو اس بات کو آزما لیجئے گا، جب کوئی دہلی ممبئی سے کما کر گھر لوٹتا ہے تو اس بات کو ضرور آزمائیے گا، دنیا میں اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات ہے ماں جو بغیر کسی لالچ کے اپنے بچوں سے سچی محبت کرتی ہے، سچا پیار کرتی ہے. یقین نہ ہو تو اس بات کو ضرور آزمائیے گا. جب بھی کوئی دہلی ممبئی سے کما کر گھر لوٹتا ہے تو دیکھیے گا بیوی کی نظر سامان پہ ہوتی ہے، بچوں کی نظر جیب پہ ہوتی ہے، لیکن ایک ماں ہے جو ماں کی نظر بیٹے کے چہرے پہ ہوتی ہے. ماں کہتی بیٹا تو دبلا کیسے ہو گیا، بیٹا تو کمزور کیسے ہو گیا. لوگوں ماں ہی وہ ذات ہے جو بغیر کسی لالچ کے اپنے بچوں سے سچی محبت کرتی ہے. لیکن ایک ہم ہے جو ہم ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے حضرت، ایک عورت درگاہ میں مانگ رہی تھی، لباس سے مانگنے والی نہیں لگ رہی تھی. میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کوئی حادثہ ہو گیا ہو. میں نے پوچھا کیا کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا ہے؟ اس عورت نے کہا بیٹا کوئی حادثہ تو نہیں ہوا ہے. اب میں نے کہا مانگ کیوں رہی ہے؟ اس عورت نے کہا بیٹا میں مانگ نہیں رہی ہوں،
मजबूरी मंगवा रही है। मैंने कहा क्या आपके बच्चे वगैरह नहीं है, क्या आपके बेटे वगैरह नहीं है? अल्लाह अकबर, उस औरत की आंखों में आंसू आ गए, आंसू आ गए और अर्ज कहने लगी, बेटा मेरे 3 बेटे हैं, 3 बेटों में से कोई भी नहीं खिलाता है। बड़ा वाला कहता छोटा वाला खिलाएगा, छोटा वाला कहता बीच वाला खिलाएगा। अल्लाह अकबर। मैंने उस औरत से एड्रेस पूछा, उस औरत ने बहुत दूर का एड्रेस बताया। अल्लाह अकबर। मैंने उस औरत से कहा इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी, अपने इलाके में ही मांग के खा लेती। नौजवानों उस औरत का जवाब सुनो, एक माँ का जवाब सुनो। मैंने कहा अपने इलाके ही में मांग के खा लेती। उस औरत ने कहा बेटा अगर मैं चाहती तो अपने इलाके में ही मांग के खा लेती, लेकिन मैं अपने इलाके में इसलिए नहीं मांग रही हूं कि कहीं मेरे बेटों की बेइज्जती न हो जाए। नौजवानों, एक माँ है, माँ जो बगैर किसी लालच के तुमसे सच्ची मोहब्बत करती है। तुम खाना नहीं देते हो फिर भी तुम्हारे लिए दुआएं करती है, तुम पैसे नहीं देते हो फिर भी तुम्हें दुआएं देती है, तुम दवाई के लिए पैसे नहीं देते हो फिर भी तुम्हारी माँ तुम्हें बददुआएं नहीं देती है। अल्लाह तौफीक दे तो माँ बाप की कदर करो, माँ बाप का ख्याल रखा करो। लोगों, अगर माँ बाप नाराज हो गए तो कहीं कभी नहीं रहोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन अल्लामा मुफ्ती नवाजिश आलम साहब क़िबला बरेली शरीफ के नेमत के एवज वो कभी उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। लोगों, अल्लाह तौफीक दे तो माँ बाप की कदर करो। बस थोड़ी देर और सुन लीजिए, मुझे पहले ही बता दिया गया है 12 बजे से पहले प्रोग्राम का इंशाअल्लाह इख्तिताम हो जाएगा। पर कल पूरी तकरीर जम के होगी। खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना क्या नाम, नक्शबंदी साहब क़िबला, जिनको आप सुनेंगे, सुनने के बाद यकीनन आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। कल आपको हजरत मौलाना संजर साहब क़िबला को भी समाअत करना है और हमारे बड़े हजरत मौलाना ग़ुलाम जिलानी साहब को भी सुनना है। माशाअल्लाह हजरत मौलाना जहांगीर साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमा है। इन लोगों को कल आप सुनेंगे। मुझे हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब की तरफ से हुक्म मिला है कि आज 12 बजे से पहले इंशाअल्लाह प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाएगा। कल अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह जम के तकरीर होगी। और 5-7 मिनट और हो जाए, क्या ख्याल है? जम के बोले हजरत। चलिए माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। खूबसूरत बयान है हजरत। ये माशाअल्लाह, ये आप लोगों की मोहब्बत है। उलमाए किराम माशाअल्लाह दुआओं से नवाज रहे हैं। माशाअल्लाह, 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 माशाअल्लाह। ये हमारे मुहिब गिरामी हजरत मौलाना संजर आलम साहब क़िबला हुक्म फरमा रहे हैं कि ये तकरीर कल होनी थी। चलिए बहरहाल इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कल इससे भी बेहतर तकरीर हो जाए। लोगों, माँ बाप की कदर करो, माँ बाप का ख्याल रखा करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये बात कबीरा गुनाहों में से है कि आदमी अपने माँ बाप को गाली दे। सुने, ये बात कबीरा गुनाहों में से है कि आदमी अपने माँ बाप को गाली दे। सहाबाए किराम अर्ज करने लगे, ऐ मेरे आका, क्या कोई आदमी अपने माँ बाप को गाली भी देता है? अल्लाह, उस जमाने में कोई अपने माँ बाप को गाली नहीं देता। तभी तो सहाबाए किराम अर्ज कर रहे हैं, ऐ मेरे आका, आज तो हम गाली ही नहीं हाथ तक भी उठा देते हैं। बोलिए, गलत बोल रहा हूँ? आप लोग बिल्कुल ना हिले, इस तरीके की बयान रोज नहीं आपको। थोड़ी देर सुन लीजिए, थोड़ी देर सुन लीजिए। जो हजरत जा रहे हैं थोड़ी देर सुन लीजिए, ज्यादा लंबी नहीं। ये हमारे हजरत मौलाना संजर साहब की मोहब्बत है, जिन्होंने थोड़ी देर बोलने के लिए हमें इजाजत दी है। बस 5-7 मिनट और सुन लीजिए।
ماشاءاللہ یہ ہمارے غلام صابر صاحب ماشاءاللہ یہ علماء نواز ہیں. اللہ توفیق دے تو علماء کی قدر کریں, علماء کے پاس بیٹھا کریں. ماشاءاللہ یہ بہت علماء سے محبت کرنے والے آدمی ہیں, بہت خیال رکھنے والے آدمی ہیں. اللہ توفیق دیتا ہے جو لوگ علماء سے بغض و حسد رکھتا ہے, ماں باپ کا ادب و احترام نہیں کرتا ہے, خوف ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو, اس لیے اللہ توفیق دے تو ان کے پاس بیٹھا کرو, ان کی باتوں کو سنا کرو. میرے عزیز میرے پیارے, میں آپ کا ایک منٹ بھی برباد نہیں کروں گا. یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ سرکار غریب نواز کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے, اسے نہلایا دھلایا جاتا ہے, قبر میں رکھا جاتا ہے. لوگوں نے اس کا چہرہ قبلہ کی طرف کرنا چاہا, لیکن اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو ہی نہیں رہا تھا. گھماتے پھر گھوم جاتا, گھماتے پھر گھوم جاتا, گھماتے پھر گھوم جاتا. جب سارے لوگ تھک گئے تو عاطف غیبی سے آواز آئی, اگر دنیا کے سارے لوگ دنیا کے سارے لوگ مل جائیں اور ان کا چہرہ قبلہ کی طرف کرنا چاہے, پھر بھی قبلہ کی طرف نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ یہ آدمی اپنی زندگی میں جب کسی عالم دین کو دیکھتا تھا تو نفرت سے اپنا چہرہ پھیر لیتا تھا, جس کی وجہ سے اللہ نے آج اس کا چہرہ قبلہ سے پھیر دیا. لوگوں اللہ توفیق دے تو ان علماء کرام کی باتوں کو سنیں. آج ہمارا حال یہ ہے صاحب, ہم جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں انہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. جی مجھے غلط بول رہا ہوں؟ ہاں؟ انہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ماں باپ کا مقام و مرتبہ کون بتائیں گے؟ یہی علماء کرام بتائیں گے. لیکن آج حیرت کی بات ہے, جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں انہی کی غیبت, انہی کی چگلی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کن عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن فلا تکن الخامس فتہلک او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے عزیز میرے پیارے, بس تھوڑی دیر اور سن لیجئے, انشاءاللہ کل جم کے گفتگو ہوگی, بس بات آ گئی تو سن لیجئے. میرے آقا فرماتے ہیں کن عالمن, اگر اچھی زندگی چاہتے ہو, اگر خوشحالی والی زندگی چاہتے ہو, اگر زندگی میں برکت چاہتے ہو, اگر جینے کا سلیقہ سیکھنا چاہتے ہو, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں عالم دین بنو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر عالم دین نہ بن سکو تو میرے آقا فرماتے ہیں او متعلمن, طالب علم بن جاؤ, علم دین حاصل کرنے والا بن جاؤ. اگر اتنا بھی نہ تم سے ہو سکے, میرے آقا فرماتے ہیں او مستمعن, عالم دین کی باتوں کو سننے والا بن جاؤ. کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں عالم دین کی باتوں کو سننے والا بن جاؤ. اور آگے میرے آقا فرماتے ہیں او محبن, اگر اتنا بھی نہ تم سے ہو سکے تو عالم دین سے محبت کرنے والا بن جاؤ. اللہ اکبر. اور آگے میرے آقا فرماتے ہیں فلا تکن الخامس, پانچواں مت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے, ورنہ برباد ہو جاؤ گے. یعنی عالم کی غیبت مت کیا کرو, عالم کی چگلی مت کیا کرو, کسی عالم کی توہین مت کیا کرو. فلا تکن الخامس, اگر پانچواں تم نے بننے کی کوشش کی فتالک, تم ہلاک ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. ہمارا حال یہ, ہم جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں انہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. کیا غلط بول رہا ہوں؟ سنیں, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اہن العالم فقد اہن العلم, جس نے کسی عالم دین کی توہین کی, اللہ کے رسول فرماتے ہیں فقد اہن العلم, گویا کہ اس نے علم کی توہین کی, گویا کہ اس نے علم کی توہین کی. اور آگے میرے آقا فرماتے ہیں جس نے علم کی توہین کی, گویا کہ اس نے نبی کی توہین کی. اور آگے میرے آقا فرماتے ہیں جس نے نبی کی توہین کی, گویا کہ اس نے حضرت جبرائیل کی توہین کی. جس نے حضرت جبرائیل کی توہین کی, گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کی. جس نے اللہ تعالیٰ کی توہین کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو ذلیل اور رسوا کر کے جہنم میں ڈالے گا. اس لیے اللہ توفیق دے تو ان علماء کرام سے محبت کریں, ان علماء کرام کے پاس بیٹھا کریں. ان کے پاس بیٹھنا بھی ثواب ہے, ان کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے, ان سے مصافحہ کرنا بھی ثواب ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں من صافا عالمن فکأنما صافنی, جس نے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا, گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. اور جس نے مجھ سے مصافحہ کیا
جنت عطا فرمائے گا. کہہ دے سبحان اللہ. تو اس لیے اللہ توفیق دے تو ان علماء کرام کے پاس بیٹھا کریں. بات بیچ میں آ گئی علماء کرام کی، اس لیے میں نے یہ بات کہہ دی. آج اکثر لوگ علماء کرام کی قدر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آج جہالت کی وجہ سے ہم بہت سارے کام جائز سمجھ کے کرتے ہیں اور اس کام کو کرنا گناہ کبیرہ. ہاں؟ جیسے کہ محرم کے موقع پر ڈھول بجانا کبھی ہم نے نہیں پوچھا علامہ سنجر صاحب سے، علامہ غلام جیلانی صاحب سے. علم نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. آج ہمارے بچے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بن جاتے ہیں، انہیں یہی پتہ نہیں ہوتا ماں باپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے. ان کے پاس بیٹھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات. جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. اگر ماں کو راضی کر لو گے جنت تو حاصل کر لو گے، اگر باپ کو ناراض رکھو گے تو جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا. اس لیے اللہ توفیق دے تو ماں کو بھی راضی رکھو اور باپ کو بھی راضی رکھو. بعض لوگ بیوی بچوں کے چکر میں ماں باپ سے گالی گلوچ کرتے ہیں، ماں باپ کو مارتے پیٹتے ہیں، ماں باپ کو گھر سے باہر تک نکال دیتے ہیں، یہاں تک کہ ماں باپ کو تنہا چھوڑ کر بے گھر کر دیتے ہیں. اور ماں باپ بیچارے بوڑھاپے میں اس اولاد کو دیکھتے رہتے ہیں جس کو بڑی دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا. جب وہ پیدا ہوا تو خوشیوں کا اہتمام کیا تھا، اس کو پروان چڑھانے میں، اس کی تعلیم دلانے میں کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی. آج وہی اولاد اپنے ماں باپ کو ایک نظر دیکھنے کے لیے تیار نہیں. لوگوں اللہ توفیق دے تو ماں باپ کی قدر کرو، ماں کی خدمت کرو میرے بھائی، ان کی خدمت سے رحمت ملے گی. ماں کی خدمت کرو میرے بھائی، ان کی خدمت سے رحمت ملے گی. حق تو یہ ہے خدمت سے ان کی تم کو مولا کی جنت ملے گی. حق تو یہ ہے خدمت سے ان کی تم کو مولا کی جنت ملے گی. میرے عزیز، میرے پیارے، ماں کو اپنی اولاد سے بے حد محبت ہوتی ہے، وہ سب کچھ برداشت کر لیتی ہے، لیکن اولاد کو کوئی تکلیف پہنچے تو برداشت تو نہیں کر سکتی. ماں کو اپنی اولاد اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے. برکات شریعت میں ایک واقعہ ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا. ایک نوجوان ایک عورت پر عاشق ہو جاتا ہے. اس نوجوان نے اس عورت سے شادی کا اظہار کیا، شادی کا خیال ظاہر کیا. اس عورت نے یہ شرط رکھی اگر تم اپنی ماں کا کلیجہ چیر کر اس کا، اگر تم اپنی ماں کا سینہ چیر کر اس کا کلیجہ میرے پاس لاؤ تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. وہ بدکار نوجوان، وہ بدبخت نوجوان اس بدکار عورت کے دامے فریب میں آ کر ایک رات اپنی ماں کو چھری سے ہلاک کر کے سینہ چیر کر کلیجہ نکال کر اس عورت کے پاس جانے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے. چلتے چلتے راستے میں ٹھوکر کھا کر زمین پر گر پڑتا ہے. کلیجہ بھی دور جا گرتا ہے تو اس کلیجہ سے آواز آتی ہے بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں لگی. نوجوانوں، یہ ماں کی محبت ہے جو مرنے کے بعد بھی اپنی اولاد کی تکلیف کو گوارا نہیں کرتی، مرنے کے بعد بھی اپنی اولاد کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتی. یہ ماں ہے جس کی مثال نہیں ملتی. نوجوانوں توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سن لے، آپ کو یہاں بھی کام دے گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کام دے گی. تب حدیث پاک کا مفہوم ہے جو انسان اپنے ماں باپ کو راضی کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کے رسول کو راضی کر لیتا ہے. اس لیے میرے عزیز، میرے پیارے، اللہ توفیق دے تو ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کا خیال رکھا کرو. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دیگر کاموں میں ہزاروں روپے خرچ کر دیں گے لیکن ماں باپ کو کھانے تک نہیں دیں گے. یہ ہماری کم نصیبی ہے، یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری ماں ہم سے کتنی محبت کرتی ہے، ہماری ماں ہم سے کتنا پیار کرتی ہے. نوجوانوں، ماں کا درد سنو. ایک بار درود شریف پڑھ لیں سارے حضرات. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. سارے حضرات پڑھیے، سارے حضرات پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا
محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توجہ کے ساتھ سنیے, ماں باپ کا مقام و مرتبہ دیکھیے. ماں باپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے. دیکھیے سرکار کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, مولا کل قیامت کے دن تم میرا حشر کس کے ساتھ فرمائے گا؟ رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے, اے موسیٰ کل قیامت کے دن تیرا حشر ایک نوجوان کے ساتھ ہوگا. حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں, مولا وہ نوجوان کہاں رہتا ہے؟ میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی باتوں کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں, توجہ کے ساتھ سنیے گا, آپ کا ایک منٹ بھی برباد نہیں کروں گا. حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں, مولا کل قیامت کے دن تو میرا حشر کس کے ساتھ فرمائے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے, اے موسیٰ کل قیامت کے دن تیرا حشر ایک نوجوان کے ساتھ ہوگا. حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں, مولا وہ نوجوان کہاں رہتا ہے؟ رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے, وہ نوجوان فلاں شہر میں گوشت کی دکان کھول کر گوشت کاٹ کاٹ کر بیچ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دل میں سوچنے لگے, ہو سکتا ہے وہ نوجوان عبادت متقی پرہیزگار ہو سکتا ہے وہ نوجوان رات رات عبادت کرتا ہو سکتا ہے وہ نوجوان خوب زکات و خیرات دیتا ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں پہنچ جاتے ہیں, اس نوجوان کے قریب جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں اس شہر میں ایک نوجوان گوشت کی دکان کھول کر گوشت کاٹ کاٹ کر بیچ رہا ہے. شام ہو جاتی ہے, وہ نوجوان دکان بند کر کے گھر جانے کا ارادہ کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں, بیٹا میں اس شہر کا مسافر ہوں, یا میرا کوئی جان پہچان کا نہیں ہے, میں چاہتا ہوں ایک رات تمہارے وہاں جا کر گزاروں. وہ نوجوان عرض کرتے ہیں, حضور آپ چلیے ہمارے گھر, آپ ہمارے گھر کو اپنا گھر سمجھ کے رہیے گا. وہ نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور بخوشی آپ اپنے گھر لے جانے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نوجوان کے ساتھ گھر پہنچتے ہیں. وہ نوجوان گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں, گھر سے باہر آتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں, حضور کھانا آپ ابھی کھائیں گے یا بعد میں کھائیں گے؟ اگر آپ ابھی کھانا کھائیں گے تو اکیلے کھائیں گے, اگر بعد میں کھائیں گے تو میرے ساتھ کھائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے, بیٹا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, آخر ماجرا کیا ہے؟ اگر کھانا ابھی کھائیں گے تو اکیلے کھائیں گے, اگر بعد میں کھائیں گے تو ساتھ میں کھائیں گے, آخر ماجرا کیا ہے؟ اتنا سننے کے بعد تاریخ بتاتی ہے اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور عرض کرتے, حضور ایک میری بوڑھی ماں ہے, خود سے کھانا کھا نہیں سکتی ہے. حضور پہلے میں گھر کے اندر داخل ہوتا ہوں, بڑی محبت کے ساتھ اپنی ماں کو اٹھاتا ہوں, اپنی ماں کے چہرے کو دھلتا ہوں, اس کے بعد روٹی کو توڑتا ہوں, اس کے بعد سالن میں ڈبوتا ہوں, اپنے منہ میں ڈالتا ہوں, چبا چبا کر باہر نکالتا ہوں, پھر اپنی ماں کو کھانا کھلاتا ہوں. جب میری ماں کھانا کھا لیتی ہے اس کے بعد میں کھانا کھاتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے, بیٹا جب ماں اتنی عمر دراز ہے تو اپنی ماں سے اجازت لے کر آؤ, میں بھی تمہاری ماں سے ملاقات کر لوں. اللہ اکبر. وہ نوجوان اپنی ماں سے اجازت لے کر آتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان بڑی محبت کے ساتھ اپنی ماں کو اٹھاتے ہیں, اپنی ماں کے چہرے کو دھلتے ہیں, اس کے بعد روٹی کو توڑتے ہیں, سالن میں ڈبوتے ہیں, اپنے منہ میں ڈالتے ہیں, چبا چبا کر باہر نکالتے ہیں, پھر اپنی ماں کو کھانا کھلاتے ہیں. اللہ اکبر. جب وہ نوجوان اپنی ماں کو کھانا کھلا دیتے ہیں, وہ بوڑھی عورت, وہ ضعیفہ عورت اس اندھیری رات میں اپنے دونوں ہاتھ کو اپنے مولا کی بارگاہ میں اٹھا کر دعا کرتی ہے. اس سے پہلے کہتی, بیٹا مہمان کو بھی کھانا کھلا دو. نوجوان کہتا, ہاں امی جان مہمان کو بھی کھانا کھلا دیتا ہوں. اللہ اکبر. جب وہ مہمان کھانا کھا لیتے ہیں اس اندھیری رات میں وہ ضعیفہ, وہ بوڑھی عورت اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے مولا کی بارگاہ میں اٹھاتی ہے اور عرض کرتی, مولا تو بہتر جانتا ہے, میرا بیٹا جو میری خدمت کرتا ہے, میرا بیٹا جو میرا خیال رکھتا ہے, اس خیال رکھنے کے بدلے کل قیامت کے دن میرے بیٹے کا حشر موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ فرما دے. واہ واہ واہ, زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں چلے گئے اور عرض کرنے لگے, مولا جب تو نے اپنی ماں کی دعا میں اتنی تاثیر رکھی
تو رسول اللہ کی دعا میں کتنی تاثیر ہوگی، رسول اللہ کی دعا میں کتنا اثر ہوگا۔ لوگوں اللہ توفیق دے تو ماں باپ کی قدر کرو۔ ارے ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رب کی بارگاہ میں پہنچے، رب کی بارگاہ سے آواز آئی، اے موسیٰ اب میری بارگاہ میں آنا تو سنبھل کے آنا۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے مولا اس سے پہلے بھی تیری بارگاہ میں آتا تھا، لیکن آج آواز آ رہی ہے موسیٰ میری بارگاہ میں آنا تو سنبھل کے آنا۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ رب کی بارگاہ سے آواز آئی ہے موسیٰ جب کل میری بارگاہ میں آنا تو سنبھل کے آنا۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں مولا اس میں حکمت کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ آخر اب تک آواز نہیں آئی تھی کہ میری بارگاہ میں آنا تو سنبھل کے آنا۔ رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے اے موسیٰ اس سے پہلے تمہاری ماں زندہ تھی، جب تو گھر سے نکلتا تھا تو تمہاری ماں تمہارے لیے دعائیں کرتی تھی۔ مولا میرے بیٹے موسیٰ کے مزاج میں سختی ہے، اگر کوئی لغزش ہو جائے تو معاف فرما دینا۔ موسیٰ تو گھر سے نکلتا تھا، تیری ماں دعائیں کرتی تھی، تیری ماں کی دعاؤں کے صدقے اگر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی تو وہ مصیبت خود بخود ٹل جاتی۔ ماں ہے ماں جن کی دعا سے قسمت بدل جاتی ہے، جن کی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، لیکن ایک ہم ہے جو ماں باپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ نوجوانوں آخری بات سنو، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ آخری بات، ایک آدمی نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے 7 حج کرائے۔ کتنے حج؟ آپ حضرات بھی بولے کتنے حج؟ اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے 7 حج کرائے۔ 7ویں حج پہ خیال آیا کہ شاید کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا، شاید کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ وہ نوجوان خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ جب تو چھوٹا تھا اور سردی سخت تھی تو اپنی ماں کے پاس سو رہا تھا، تو نے پاخانہ کر دیا تھا، تیری ماں نے بستر اٹھا کر دھویا، غریبی کی وجہ سے دوسرا بستر نہ تھا، غریبی کی وجہ سے دوسرا بستر نہ تھا، تیری ماں اسی بستر پر کڑکتی سردی میں لیٹ گئی اور تجھ کو رات بھر اپنے سینے پر سلائے رکھا۔ تو کہتا ماں کا حق ادا ہو گیا؟ اے نادان، ابھی تو تو نے اس ایک رات کا بھی حق ادا نہ کر سکا، اس ایک رات کا بھی حق ادا نہ کر سکا۔ اس لیے لوگوں اللہ توفیق دے تو ماں باپ کا خیال رکھا کرو۔ انشاءاللہ آگے کی گفتگو کل ہوگی اگر آپ لوگوں کی اجازت ہوگی۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سبوں کا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، ہم سبوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، چلتے چلتے آخر میں ایک حدیث سے پاک سن لیجئے۔ سنا دو حضرت، اجازت ہے؟ ایک بار کہہ دے سبحان اللہ، سارے حضرات کہہ دے سبحان اللہ۔ آخر میں چلتے چلے برکتاً میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں۔ حدیث پاک پڑھنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور میں وہ حدیث سنانے جا رہا ہوں جس حدیث کو پڑھنے سے بلائیں دور بھاگ جاتی ہیں۔ یاد رکھیے گا اس دنیا میں تمام کتابوں میں جو سب سے افضل کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے قرآن شریف۔ کون سی کتاب ہے؟ آپ حضرات بھی بولے کون سی کتاب ہے؟ زور سے بولیے یار، قرآن شریف کا نام لینا بھی ثواب ہے۔ اس دنیا میں تمام کتابوں میں جو سب سے افضل کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے قرآن شریف، اور قرآن شریف کے بعد جو سب سے افضل کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے بخاری شریف۔ میں بخاری شریف کی آخری حدیث شریف سناتا ہوں، ہو سکے تو اس حدیث شریف کو یاد کر لے۔ اس حدیث شریف کو پڑھنے سے بلائیں ٹل جاتی ہے، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ آپ ان علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں بخاری شریف کی آخری حدیث شریف سناتا ہوں، بس آپ سے گزارش ہے
اللہ توفیق دے تو اس حدیث شریف کو یاد کر لیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سارے حضرات توجہ کے ساتھ سنیں, میں بخاری شریف کی آخری حدیث شریف کا ترجمہ سنا رہا ہوں, توجہ کے ساتھ سنیں. سرکار کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن, کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں, خفیفتان علی اللسان, اور وہ دو کلمے تلفظ کے اعتبار سے زبان پر بہت ہلکے ہیں, ثقیلتان فی المیزان, اور وہ دو کلمے وزن کے اعتبار سے میزان عمل میں بہت بھاری ہے. پہلا کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ, دوسرا کلمہ ہے سبحان اللہ العلی العظیم. یہی دو کلمے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں, زبان پر ہلکے ہیں اور میزان عمل میں بہت بھاری ہیں. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل ابس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے, دل ابس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے, پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا. پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا. لگتا ہے ہمارے نقیب صاحب مصروف ہو گئے. ہمارے سنجر بھائی فرما رہے ہیں کہ ماسٹر عبد الودود صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کر دیں. ہم سب مل کر ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. ایک بار ان کے نام پر سارے حضرات ان کے نام پر 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ لیں. سارے حضرات قل هو اللہ احد اللہ. مولا کا سر بندہ نواز اس مقدس محفل پاک کے صدقے اور سورہ اخلاص ہم لوگوں نے جو تلاوت کی ہے اس کے صدقے مولا ہمارے عزیز ماسٹر عبد الودود صاحب کی مغفرت فرما, ان کو تیرے محبوب کی شفاعت سے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما, ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرات جلسہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے. شاعر ملک ہندوستان حضرت غلام سرور صاحب آپ کے بیچ آ رہے ہیں. آپ لوگ بیٹھیے بیٹھیے, سارے لوگ بیٹھیے. آپ کا مخصوص مہمان شاعر ہے, ان کو سننے کے بعد پھر آپ فیصلہ کیجئے گا کہ سننا ہے کہ سلام پڑھنا ہے. ہاں آپ لوگ سارے لوگ بیٹھیے. ہاں کسی ضرورت کے تحت جا رہے ہیں تو جائیے, پھر آ جائیے گا. ماشاءاللہ بہت قیمتی گفتگو, اللہ اکبر. اس طریقے کی گفتگو کی ضرورت ہے ابھی. الحمدللہ اصلاحی گفتگو ہم اور آپ سماعت کر رہے تھے. میں چاہتا ہوں کہ بلا تاخیر رہتے غلام سرور صاحب کو آپ کے حوالے کروں. نعرہ لگائیں, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, سنی سیمانچل کانفرنس, علماء اہل سنت, بلندیوں کا اونچے سے اونچا مقام. بولے سبحان اللہ. آئیے بلا تاخیر غلام سرور سے ملاقات. درود پاک پر اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلغ الولا بکمال, کشف الدجا بجمال, حسنت جمیع خصال, صلو علیہ دائما ابدا ابدا. کیونکہ یہ وقت مقبولیت کی ہیں اور میں 2-3 اشعار پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. مدینے کا میں منگتا ہوں, مدینے کا میں منگتا ہوں, کرم سرکار فرمائے. مدینے کا میں منگتا ہوں, کرم سرکار فرمائے. مدینے کا میں منگتا ہوں, کرم سرکار فرمائے. مدینے کا
مانگتا ہوں کرم سرکار فرمائے مدینے کا میں مانگتا ہوں کرم سرکار فرمائے در آلے پہ آیا ہوں کرم سرکار فرمائے در آلے پہ آیا ہوں کرم سرکار فرمائے مدینے کا میں مانگتا ہوں کرم سرکار فرمائے گناہوں کا کفن پہنے ہوئے چوکھٹ پہ آیا ہوں گناہوں کا کفن پہنے ہوئے چوکھٹ پہ آیا ہوں اندھیرا ہی اندھیرا ہو کرم سرکار فرمائے مدینے کا میں مانگتا ہوں کرم سرکار فرمائے خطاؤں سے ہے آلودہ میری آنکھیں کی بینائی خطاؤں سے ہے آلودہ میری آنکھوں کی بینائی میں شام غم نوازا ہوں کرم سرکار فرمائے در آلے کا منگتا ہوں کرم سرکار فرمائے مدینے کی ہواؤں میں مدینے کی فضاؤں میں مدینے کی ہواؤں میں مدینے کی فضاؤں میں آنسو بن کے ٹھہرا ہوں کرم سرکار فرمائے میں آنسو بن کے ٹھہرا ہوں کرم سرکار فرمائے سنہری جالیوں کے سامنے آنسو نہیں تھمتے سنہری جالیوں کے سامنے آنسو نہیں تھمتے میں کب سے دست بستا ہوں کرم سرکار فرمائے مدینے کا میں مانگتا ہوں کرم سرکار فرمائے در آلے پہ آیا ہوں کرم سرکار فرمائے مدینے کا میں مانگتا ہوں کرم سرکار فرمائے در آلے پہ مانگتا ہوں کرم سرکار فرمائے مواجہ کی دعاؤں میں ہزاروں التجاؤں میں ساری رات روتا ہوں کرم سرکار فرمائے میں ساری رات روتا ہوں کرم سرکار فرمائے مدینے کا میں مانگتا ہوں کرم سرکار فرمائے نبی جی
آپ کے قدموں میں نبی جی آپ کے قدموں میں رہنے کی تمنا ہے. کیونکہ لوگ نہیں ہیں کوئی بات نہیں، لیکن اس مجلس میں اس محفل میں فرشتے بھی حاضر ہیں. کیونکہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، جس کو جانا ہے چلے جائیں، لیکن میرا یہ دعویٰ ہے کہ فرشتے سن رہے ہیں. ایک بار مچل کر کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. نبی جی آپ کے قدموں میں رہنے کی تمنا ہے، ہوا کا ایک جھونکا ہو کرم سرکار فرمائے، ہوا کا ایک جھونکا ہو کرم سرکار فرمائے. مدینے کا میں منگتا ہوں کرم سرکار فرمائے. کھڑا ہے بارشوں کا سلسلہ سر پر میرے آقا، میں مٹی کا گروندہ ہوں مگر سرکار فرمائے. در عالی کا منگتا ہوں کرم سرکار فرمائے. مدینے کا میں منگتا ہوں کرم سرکار فرمائے. مدینے کا میں منگتا ہوں کرم سرکار فرمائے. کرم سرکار فرمائے. درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدینہ حاضری ہو بسے اجازت یا نبی دے دو. آہا سبحان اللہ. آپ ایسے خاموش رہیں گے. نعرے تکبیر. ذرا خاموشی کا مظاہرہ کو توڑیے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت سنی سیمانچل کانفرنس وہ آل انڈیا نعتیہ مشاعرہ حضرت غلام سرور صاحب قبلہ. میں ایک اعلان کر رہا ہوں، میرے ساتھ ایک بچہ آیا ہے مبارک نام سے، وہ اسے دیکھ نہیں رہا ہوں، جہاں کہیں بھی ہے وہ بابو یہاں اسٹیج کے پاس آ جائے. مبارک حسین جہاں کہیں بھی ہے یہاں اسٹیج کے پاس آئے. دیکھیے مجھے اب ایسا بھی میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بولیں، کیونکہ گنے چنے 2 4 10 20 آدمی ہیں. آپ لوگ بالکل حضور کی محبت میں بیٹھے ہیں، آپ اچھے انداز سے سن رہے ہیں، یہی میرے لیے کافی ہے. ایک بار درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدینہ حاضری ہو بس اجازت یا نبی دے دو، اجازت یا نبی دے دو. مدینہ بس اجازت یہاں نبی دے دو، زیارت کا مجھے موقع رسول ہاشم دے دو، زیارت کا مجھے موقع رسول
ہاشمی دے دو مدینہ حاضری ہو بس اجازت یہاں نبی دے دو سورتا ہے جہاں بگڑا نصیبہ ایک لمحے میں سورتا ہے جہاں بگڑا نصیبہ ایک لمحے میں سورتا ہے جہاں بگڑا نصیبہ ایک لمحے میں میری قسمت بنا دو صدقہ مولا علی دے دو میری قسمت بنا دو صدقہ مولا علی دے دو زیارت کا مجھے موقع رسول ہاشمی دے دو اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں فرشتے حاضری دیتے ہیں صبح و شام روزے پر فرشتے حاضری دیتے ہیں صبح و شام روزے پر فرشتے حاضری دیتے ہیں صبح و شام روزے پر اسے دربار کی شاہ مدینہ نوکری دے دو اسے دربار کی شاہ مدینہ نوکری دے دو مدینہ حاضری ہو بس اجازت یہاں نبی دے دو زیارت کا مجھے موقع رسول ہاشمی